बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, गुज़िश्ता रोज़ भारत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बन गया और 184 वोट जो हैं भारत ने हासिल किए हैं और इस वक्त वो सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बना है 2 साल के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, रिवायती तौर पर, रस्मी तौर पर पाकिस्तान भी मेंबर रहा है गैर मुस्तकिल, भारत भी बनता रहा है, 1950 में भी भारत रहा और फिर मुसलसल ये सिलसिला जो है वो चलता रहा है। लेकिन इस बार सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है और इन हालात में उसे गैर मुस्तकिल मेंबर जो बना है इस वक्त इंडिया, और 184 वोट उसने हासिल किए हैं, एक बड़ी लॉबिंग ज़ाहिर की गई है। लेकिन दूसरी जानिब दुनिया पर यह आयां भी है कि भारत कश्मीर पर किस नौयत के मजालिम ढा रहा है, लद्दाख में उसकी क्या सूरत हाल है, किस तरह का खुद भारत के अंदर जो सूरत हाल है मोदी हुकूमत की जानिब से, जिसमें मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, दीगर अक़लियतों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो इस तरह के इंसानियत सोज मजालिम के बावजूद सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनने का एजाज़ हासिल करना इस सूरत हाल में ये बड़ी अचंभे की बात है। वो ममालिक जिन्होंने वोट किया उनसे भी ये सवाल बनता है और पाकिस्तान से तो बहरहाल ये सवाल बनता है कि इससे पहले माजी में अगर ये सूरत हाल रही तो शायद रस्मी हो सकती है, मगर इस बार पाकिस्तान को ये मुखालफत करनी चाहिए थी। हमारी वजारत ख़ारजा से भी ये सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वजह है कि उनको टफ टाइम नहीं दिया गया लॉबिंग के हवाले से। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 18वीं तरमीम की कुछ शिकों पर, जो कि उनका पहले से एतराज़ है, उसमें अमेंडमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया है और उनका यह कहना है कि 18वीं तरमीम जो है वो नाकाबिल अमल है, क्योंकि इससे सूबे का जो वज़ीर आला है उसके पास आमिर के अख्तियारात आ जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेयर का इंतखाब जो है वो चूँकि निचली सतह तक हमें अख्तियारात मुंतकिल करना है तो शहर के लोग डायरेक्ट मेयर का इंतखाब करें, इस तरह से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा जो कोरोना की वबा है उसका भी हम जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहली बात कि भारत गैर मुस्तकिल मेंबर बन गया, नई बात नहीं है, पहले भी बनता रहा सलामती कौंसिल का, पाकिस्तान भी बनता रहा, मगर एशिया पैसिफिक ग्रुप में ये जो नाम दिए गए, क्या वजह है कि पाकिस्तान ने एक मुतबादिल नाम नहीं दे पाया और पाकिस्तान ने उस तरह से मुखालफत नहीं की? क्या ये माजी के पैटर्न पे चली है ये हुकूमत जबकि हालात बड़े मुख्तलिफ थे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, माजी में अगर कोई बात हुई है तो वो माजी के हालात मुख्तलिफ थे। अब हालात जो हैं वो एक तब्दील हो गए हैं। जब से मोदी आया आपने देखा है कि उसने 5 अगस्त को कश्मीर पे 2 आर्टिकल ख़त्म करके उसकी जो स्पेशल हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो LOC पर जो कुछ कर रहा है, फिर वो चाइना के साथ जिस किस्म के तनाज़े कर रहा है, नेपाल के साथ जिस किस्म के तनाज़े कर रहा है, ऐसी सूरत में उसका मुंतखब होना और 184 वोट लेना, मैं समझता हूँ, और वजारत दाखिला हमारे खारजा की तरफ से कोई इक़दाम ना करना, ये यकीनन बड़ी एक फ़िक्र वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, उसको क्यों नहीं रोका गया? क्या उसको 184 वोट जो उसने लिए हैं उसके बाद इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि वो जो इक़दाम कर रहा है उसको वो ठीक हैं और उसको ख़ित्ते के ममालिक तस्लीम करते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को इस पर यकीनन कौमी असम्बली में आकर, पार्लिमान में आकर जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान ने उसको क्यों नहीं रोका। ये एक कोई आम बात नहीं है, ये काफ़ी मतलब एक पाकिस्तान के लिए आइंदा में बहुत मसाइल पैदा करेगी, खित्ते के ममालिक के लिए मसाइल पैदा करेगी। जी अच्छा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा पलवशा खान साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज जाहिर है ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट कोई नई नहीं है, माजी में भी होता रहा, इंडिया भी गैर मुस्तकिल मेंबर बनता रहा, पाकिस्तान भी बनता रहा, मगर इन गैर मामूली हालात में पार्लियामेंट पर जो जिम्मेदारी आयद होती थी, हमारी हुकूमत पर बिलखसूस और बिलअमूम तमाम जमातों पर जो जिम्मेदारी आयद होती थी कि इस पर बात की जाती, क्या वजह है कि खामोशी से यह मामला आगे बढ़ गया? देखिए, सबसे पहले जिम्मेदारी तो हुकूमत पे आयद होती है कि वो जो इतने दाई थे मोदी साहब के, और उसके बाद आपने देखा कि कश्मीर पर वो एक वर्ल्ड कप जीत कर आए। वो वर्ल्ड कप जो था उसके नतीजे में, जैसे अभी सज्जाद तरीन साहब ने कहा है कि कश्मीर की हैसियत खत्म कर दी गई, हम कुछ ना कर सके। हम अक़वाम मुत्तहिदा गए, हमने कहा वहां हम एक ऐसी तकरीर करेंगे
کہ جس تقریر کو سننے کے بعد مودی جو ہے وہ خود اس کو واپس کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا. وہ آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں تقریر ان کے اپنے علاوہ کسی نے نہ سنی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک لگاتار ایک ان کا پیٹرن نظر آ رہا ہے جہاں سے یہ ہندوستان کو کنسرن کرنے سے ڈرتے ہیں. اور اس پہ اگر میں یہ بھی آپ کو یاد دلاؤں کہ جب وہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن یہاں پکڑا گیا, آپ نے دیکھا کہ ہم جو جس طرح کا ہم میں جذبہ تھا, جو ہم نے ٹیکٹیکل فتح حاصل کی تھی, جو پاکستان ایئر فورس نے ان کے 2 جہاز گرا کے ان کا ملیہ میٹ انہیں کیا تھا, اس کے باوجود ہم 24 گھنٹے پریشر نہیں دے سکے. وزیر اعظم اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اپنی اعلان کیا وہاں اسمبلی میں کہ میں اس کو جانے دوں گا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے عجلت میں, پریشانی کے عالم میں, بدحواسی میں وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا. خیر آپ اس کو بھی چھوڑ دیجیے, وہ بھی گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے. اس چیز کا کوئی ہمیں یا تو پالیسی اسٹیٹڈ بتا دی جائے کہ ہم کشمیر پر اور ہم بھارت پر اب کسی سوچ بچار کا شکار ہیں, ہم کوئی اپنی پالیسی تبدیل کریں گے, یا پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہی وزیر اعظم ہے. اب یہ بات شکوک اٹھاتی ہے کہ وہی وزیر اعظم ہیں کہ جنہوں نے اس مودی کے لیے بڑے نئی خواہشات کا اظہار کیا, اس کو کالیں کرتے رہے اور وہ کال نہیں سنتا تھا. مجھے بتائیے ساری چیزیں اگر آپ تسلسل میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بڑا نرم گوشہ ہے, اور اس نرم گوشے کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کو ہزیمت کی صورت میں اٹھانی پڑ رہی. ہم نے پہلے بھی اٹھائی, ہم ابھی بھی اٹھائی. اور آج ان کی اپنی وزیر شیریں مزاری صاحبہ جو کہ اس پر بڑا نظر رکھتی ہیں, انہوں نے کچھ سوالات اپنی حکومت سے کیے ہیں. وہ وفاقی وزیر ہیں. اب میرے یا آپ کا کہنا ایک طرف, لیکن ایک وفاقی وزیر نے یہ سوالات اٹھائے جس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر خارجہ کی وضاحت اور پالیسیوں سے بالکل مطمئن ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کچھ دن پہلے وزیر خارجہ نے مینٹلی طور پر پاکستانی قوم کو تیار کرنے کے لیے کہا, ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کہا کہ جی اگر وہ بن بھی گیا تو کوئی ایسی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن قیامت جب کشمیر چلا گیا, کوئی قیامت نہ آئی, آپ کچھ نہ کر سکے, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ بھی نہ پہنچا سکے, آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو کوئی تیار نہ ہوا, تو آج قیامت پھر کس کو کہتے ہیں؟ آج ملک جو ہے وہ مطلب ہر طرف سے گھرا ہوا ہے. آپ بتا دیجیے اس بیماری سے ہم بچیں گے تو انڈیا کی جاہریت ہمارے سر پر کھڑی ہے, وہاں سے بچیں گے تو زراعت تباہ ہے, پھر قیامت کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی. پلوشہ خان یہ بتائیے گا کہ پاکستان آخر بھارت کی نامزدگی پر راضی کیوں ہوا ہے؟ جی دوبارہ کہیے گا. پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اس کی انڈیا کی جو نامزدگی تھی اس پر آخر راضی کیوں ہو گیا پاکستان؟ کیا اس کے پس منظر میں کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے اس کے پس منظر میں جو وجوہات ہیں وہ صرف پسپائی ہے. میں تو یہی کہہ سکتی ہوں, میں اس پر ایز اے آؤٹ سائڈر میں دیکھوں تو میں یہی کہوں گی کہ پسپائی ہے. پسپائی آج سے تو جاری نہیں ہے, پسپائی اس دن سے جاری ہے جس دن سے ہم کشمیر کو دیکھ کر آئے تھے. یاد ہے آپ کو جب ہم نے واپس آ کر کہا تھا امریکہ سے کہ ہم ورلڈ کپ, وزیر اعظم نے کہ میں جیت کر آیا ہوں, تو آپ نے دیکھ لیا. ابھی پسپائی اس کے پیچھے کیا ہے؟ انٹرنیشنل پریشر ہے, انہوں نے کچھ ایسی طاقتوں سے کچھ بات کی ہے. میں تو یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ شاید کسی ایڈ پیکج یا کسی ایسی چیز کے عوض یہ ساری پسپائی ہو رہی ہے. ہمیں اس کا جواب وزیر خارجہ دیں, اور وزیر خارجہ اٹھ کر اس کا جواب دیں. ان کی تو میں حیران ہوں کہ بڑی عجیب سی ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگوں کے بال کاٹ رہے ہیں بیٹھ کے اپنی وہاں درگاہ پہ. مجھے بتائیے مطلب کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہر جگہ آپ کو یہی اسی قسم کی مطلب پسپائی نظر آتی ہے. اب کس سے ہم جا کے بات کریں؟ یہ آج جو ہوا ہے, اور وہ بھی اس وقت جب انڈیا ریلیٹیولی کمزور پوزیشن میں ہے, جب چائنا سے اس نے ہاتھا پائی میں اس کے پتہ نہیں 30 کے 40 فوجی مار دیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس موقع پہ ہم کیوں پسپائیں, ہم کیوں ڈر رہے ہیں, ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ پلوشہ خان, حکومت جواب دے. پلوشہ خان 100 تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے کھاتے سے یہ جرم نکل رہے ہیں. یہ تمام پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے. تمام پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ مودی کو, وہ میاں نواز شریف کو مودی کا یار, اور میاں نواز شریف کو کہا بھی 2 دن پہلے کہ آپ مودی کو نواسی کی شادی پر آ گئے. تو مجھے بتائیں
آپ تو پورا کشمیر مودی کی جھولی میں ڈال کے آ گئے، اس پہ کوئی جواب نہیں ہے۔ پلوشہ خان 184 ووٹ ملے ہیں انڈیا سے، انڈیا نے 184 ووٹ لیے ہیں، تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ خطے میں وہ جو جہریت کر رہا ہے اور جو اقدامات کر رہا ہے اب ان کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں اور سب اس کو تسلیم کر لیں گے، آمادہ ہو گئے ہیں اس کے سارے جرائم پر؟ دیکھیے 193 میں سے 184 ووٹ ملے، بہت بڑی ایک نمبر ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا وہ نہیں ہے کہ بس وہ جیت گئے، کام کی بات ہے جیسے آپ نے بھی کہا۔ اور اس حالات میں اس کو یہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ریزسٹنس نہ آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو بالکل اب بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ اس سے آگے چین کے ساتھ جو ان کے حالات ہیں، اگر وہ پاکستان کی جانب وہ ہزیمت مٹانے کو کوئی پیش قدمی کرتے ہیں تو ہمارا کیا اسٹانس ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ وزیر اعظم کے پاس کیا ایسی وہ ہے حکمت عملی ہے کہ وہ ہمیں بھارت سے اور اس کی ریشہ دوانیوں سے بچائیں گے؟ یہ جی بالکل، یہ معاملہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ آج ووٹنگ ہوئی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا یا آگے بڑھ گیا۔ ظاہر ہے یہ روایتی طور پر رہتا ہے، جو گروپ ہے ایشیا پیسیفک گروپ، اس میں بھارت پہلے سے ہی بلا مقابلہ اس کا نامزدگی ہو چکی تھی، کوئی دوسرا ملک مقابلے میں نہیں تھا۔ جیسے آپ نے ایک حوالہ دیا، شیری مزاری صاحبہ نے بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ذمہ داری تو تمام پارلیمان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ پوچھا جاتا، کیونکہ آج تو نامزدگی نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ نامزدگی موجود تھی، آج تو صرف ووٹنگ ہوئی ہے۔ بالکل جی، مطلب اتنا سوتا ہوا وزارت خارجہ تو مطلب کب کس زمانے میں ہوئی ہے؟ اور میں نہیں سمجھتی وزارت خارجہ ایز اے باڈی سو رہی تھی۔ وزارت خارجہ میں سمجھتی ہوں بڑی اس ملک کی ایک فعال وزارت ہے، لیکن اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، جب حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا، حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے ایک حد سے آگے نہیں جانا، تو پھر ایسا ہی ہونا ہے۔ جب انہیں پتا تھا اور جب پہلے سے نامینیشن پڑی ہوئی تھی، تو بجائے کہ آپ اس پر کوئی کام کرتے، آپ نے اپنے ملک میں لابنگ شروع کر دی بھارت کی کہ جی اگر وہ بن گیا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ بھائی قیامت تو ویسے بھی جس دن آنی ہے اسی دن آئے گی، اس سے پہلے جو ہم پہ آپ قیامتیں ڈھا رہے ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں۔ اب اگر کل کوئی اب رات سے کوئی جہریت ہو رہی ہے نکیال سیکٹر میں اور شاید ایک دو سیکٹرز میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھ کر چین کے اس پر بگلیں بجا رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے ہونے دیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان کی اتنی بڑی وزارت خارجہ، اتنے بڑے قد کے وزیر خارجہ، اتنے بڑے وزیر اعظم جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ان کے سامنے سب کچھ ہو گیا اور وہ چپ بیٹھے رہے؟ یہ بات عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے، اور اگر چپ بیٹھے رہے تو یہ ان کی جرائم کی لسٹ میں سب سے اوپر لکھا جائے گا، کشمیر سے کے بعد یہ جو انہوں نے کیا ہے۔ جی اور جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے، کیا لائے عمل ہوگا آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے؟ کیا آئندہ کی حکمت عملی ہوگی اس پر؟ یقینی طور پر حکومت سے جواب لینا بنتا ہے، سب پاکستانیوں کو اٹھانا چاہیے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، جتنے پارلیمنٹ کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو اٹھانا چاہیے اس معاملے کو، اور ان کو اس پہ بڑھ چڑھ کر ان سے سوال کرنا چاہیے کہ اب آپ جواب دیں۔ ہر بات پہ آپ کہتے ہیں کہ یوں ہو گیا، ہمیں ایسا ملک تو آپ کو بھارت کے حوالے سے نہیں ملا تھا، ایسا ملک نہیں ملا تھا جہاں اتنی پسپائی تھی، اتنا خوف تھا، تو اب یہ ملک کیسے آپ اتنی اس جگہ پر لے گئے ہیں کہ پہلے آپ نے خود گھٹنے ٹیکے اور آج آپ ملک کو گھٹنے ٹکوا رہے ہیں؟ مطلب کوئی جواب دہی ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی آپ نے کالک پوتی ہے پورے پاکستان کے منہ پر، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو بتائیے، کس سے ہم پوچھیں؟ صحیح، بہت شکریہ پلوشہ خان ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسے کہ سجاد ترین صاحب، یہ ظاہر ہے کچھ عام باتیں ہیں تمام پارلیمان پر، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ پر اس میں جو ممبرز بیٹھے ہیں جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میرے خیال میں تو ان سب سے یہ سوال بنتا ہے، وزارت خارجہ سے تو بنتا ہے، اس کے تو سامنے تو صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، وزیر خارجہ صاحب یہ جواب دیں، لیکن تمام پارلیمان ظاہر ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ نامزدگی تھی اور بلا مقابلہ تھا انڈیا اس گروپ میں، کہ اس کے مقابل میں بھی کوئی نہیں تھا، خالی مقابلے کے لیے نام بھی نہیں دیا گیا، اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی طے نہیں کی گئی، لابنگ نہیں کی گئی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نقی صاحب، جب ہم پروگرام کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس سے پہلے میں نے 2-4 لوگوں سے بات کی جو فارن آفس میں بڑی اہم پوسٹوں پر ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ نامزدگی ہو رہی تھی اس وقت اس کے سارے نیگیٹو اور پازیٹیو تمام امپیکٹس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ذہین لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فارن آفس میں بہت ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ بہت اچھا ہوم ورک کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
فارن آفس کے لوگوں نے یہ بتایا اور مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی تھیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ جو ہے جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے جو کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کبھی تاریخ میں یہ ریکارڈ چیک کیا جائے گا اور یقیناً فارن آفس کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو اس وقت بتایا ہوگا وہ ریکارڈ پر ہوگا، کہیں آگے پیچھے نہیں جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی دامن میں جہاں بہت ساری ناکامیاں پچھلے 2 سال میں پڑی ہیں، ان میں ایک یہ بہت بڑی اور ناکامی ان کے دامن میں آ گئی ہے، اور یہ اب ساری زندگی وہ جو مرضیہ وضاحتیں کرتے رہیں. لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان کو نہیں، خطے کے ممالک کو بھی میں سمجھتا ہوں نقصان ہوگا. انڈیا جو ہے اس کی جو جارحانہ پالیسی ہے وہ اس میں اور زیادہ اکڑ جائے گا اور مسائل پیدا کرے گا. تو اس پہ ابھی بھی پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور وزیر خارجہ کو پارلیمان میں آ کے بات کرنی چاہیے. اچھا چلیں، وہ تو اب تو وضاحت دیں گے. یہ کوئی میرے خیال میں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے کوئی زیادہ خطرناک معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. غیر مستقل ممبر ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر مستقل ممبر رہے گا، خود اس کو یہ پرسپشن اپنی دینی ہوگی، شو کرنا ہوگا کہ وہ ایک امن پسند ملک ہے. انہوں نے اپنی ایک پالیسی بھی دی ہے جس پہ وہ امن کی بات کریں گے اور یہ. لیکن یہ جو 184 ووٹ آئے ہیں، جو لابینگ ہے، یہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو میسج ہمیں ملا ہے کہ مستقبل میں جو کوشش کر رہا ہے انڈیا مستقل ممبر بننے کی، 2013 سے اس کی کوشش ہے، اگر وہ غیر مستقل ممبر کے لیے اتنی بڑی لابی کر چکا ہے تو وہ جو اس کی آئندہ کی کوشش ہے، ظاہر ہے اس کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے؟ میرے خیال میں بڑا سوال وزارت خارجہ سے اس وقت یہ ہوگا کہ غیر مستقل کے لیے تو آپ چلیں کچھ ووٹ کم نہیں کروا پائے، چلیں وہ سیٹ جانی تھی، وہ ماضی میں بھی رہا، لیکن یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں اتنا بڑا نمبر آیا ہے، یہ نمبر اگر کنورٹ ہوتا ہے اس کی مستقل ممبرشپ کے لیے جو وہ کوشش کر رہا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا رہے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بھی ضرور جواب دینا ہوگا وزارت خارجہ کو. ایک تو اس پہ بھی ظاہر ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس پہ آئندہ بھی باتیں ہوتی رہیں گی. اور دوسرا یہ جو ہم 18ویں ترمیم کی بات اس وقت چل رہی ہے، سجاد ترین صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں 18ویں ترمیم تو وزیر اعلیٰ کو آمر بنا دیتی ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو پہلے کہتے رہے، بڑی اس کی حمایت کرتے رہے 18ویں ترمیم کی، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل ہونا چاہیے. یہ متضاد باتیں وزیر اعظم کر رہے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ کل آپ کو پتہ ہوگا سردار اختر بینگل صاحب نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا. ہم نے اس پہ پورا پروگرام کیا اور ان کے نمائندے لیے، بہت قریبی آدمی تھے کل ہمارے پروگرام میں، ثناء اللہ بلوچ. وہ محرومیوں کا جو ذکر کر رہے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ صوبوں کو جو 18ویں ترمیم میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو فنڈز کہے گئے ہیں وہ پورے نہیں مل رہے. انہوں نے تو وزارتیں نہیں مانگی تھی نا. اچھا چھوٹے صوبے جو ہیں وہ پہلے ہی یہ گلا کرتے ہیں، کے پی کو آپ دیکھ لیں، آپ سندھ کو دیکھ لیں، آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، وہ یہی گلا کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں اختیارات نہیں ملتے، ہمیں جو ہے فنڈز پورے نہیں ملتے. یہ بڑے مسائل پیدا کرتے وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے کیونکہ وفاق جو ہے اس کی طرف سے ہمیں کچھ ملتا نہیں. این ایف سی میں جو صوبوں کو فنڈز دیے گئے وہ 18ویں ترمیم میں جو کچھ کیا گیا وہ اتفاق رائے سے کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم جلدی میں کی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی، میں ان دنوں اس کو کور کرتا رہا ہوں، بہت اس پہ اجلاس ہوئے. آپ اس پہ کوئی پروگرام رکھیں، ہم صرف 18ویں ترمیم کے کتنے اجلاس ہوئے تھے، اس پر کون کون لوگ بولے تھے، کس طرح لوگوں کی رائے لی گئی اور یہ ترمیم کس طرح تیار ہوئی، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. ہم اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے کسی دن، آپ ٹائم رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ چھوٹے صوبوں کے لیے تھی، چھوٹے صوبوں کے جو ہر وقت شکایت رہتی تھی مرکز کے ساتھ، ان کی شکایت کا ازالہ کرنے کا تھا. اس میں اگر آپ کوئی تبدیلی کریں گے، اس میں آپ کوئی ترمیم کریں گے یا اس کو آپ سمجھیں گے کہ غیر فعال بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدام کیا جائے گا تو یہ کافی مشکلات پیدا کرے گا اور اس پہ چھوٹوں صوبوں کی جانب سے بہت شدید ریئیکشن سامنے آئے گا. چلو اس پہ رائے لے لیتے ہیں. پاکستان تحریک نون کے رہنما ہیں عباس آفریدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ عباس آفریدی صاحب وقت دینے کا. سر 18ویں ترمیم کی ظاہر ہے موجودہ حکومت کا وزیر اعظم کا بیان آپ کے سامنے ہے اور اس میں آپ کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، دیگر جماعتیں ہیں، ان کا بڑا رول ہے کہ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح پر لے جائے جائیں. لیکن جو کچھ شکوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ کون سی شکیں ہیں جس میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں اس وقت وزیر اعظم صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ عامر بن جاتا ہے، عامر کی سطح کے اختیارات اس کو مل جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اختیارات مل جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دنیا میں کورونا وائرس کے بعد 5 سال جب پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی اور انہی کا سی ایم بھی تھا، سب کچھ تھا،
تو اس ٹائم تو کوئی نہیں کہہ رہے تھے کہ اختیارات دیے جائیں، اور 18ویں ترمیم کے بارے میں عمران خان صاحب کی تقریریں موجود ہیں کہ یہ ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹ ہے اور بہت اچھا کام ہوا ہے، صوبے اس سے جو ہے آپس میں صوبے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے، آگے جائیں گے، ٹیکس کلیکشن، بہت سی باتیں اس ٹائم عمران خان کہتے تھے. بدقسمتی سے ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو ادھر کہہ رہے ہیں کیوں. ادھر دیکھیں مین بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ ٹیکس کلیکشن نہیں کر پا رہے. اگر یہ ٹیکس کلیکشن کرتے جو پچھلے کافی سالوں سے بڑھتا جا رہا ہے، اگر یہ بھی کرتے تو آج یہ صوبوں سے اختلافات کی باتیں نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کے پاس جو پیسے ہیں جو صوبوں میں جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. یہ خود کام کر نہیں سکتے، دوسرے کو کام کرنے دیتے نہیں ہیں. 18ویں ترمیم نے آپ کو صوبوں کو ایک اختیارات دیے کہ وہ صوبے ترقی کریں، وہ اپنا کام کریں، وہ آگے جائیں. جب ابھی وہ آگے جانے لگے ہیں 5 سال یہ خود اپنے صوبے میں تو ہر وقت واہ 18 ترمیم بہت اچھی ڈاکومنٹ، بہت اچھی باتیں فلانی، روزانہ ان کی ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی. بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ میں آ گئے اور فیڈرل گورنمنٹ میں 23 سال کی باتیں، آج کی باتیں، پھر یہ کرونا کی بات. جب آپ لوگ عمران خان صاحب کی بات کرتے تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں اور کس کس بات کا جواب دیں اور کون سی بات کو جھوٹ بولیں یا کس کو یو ٹرن بولیں یا کس کو وقت کے ساتھ بدلتا ہوا نظام بولیں. ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی ڈائریکشن یا ویژن کلیئر ہو 10%، 5%، 20%، تو 80 پہ ہم بات کر لیں. ادھر تو ویژن 0% ہے. آج آپ اپنے ملک میں کرونا کو دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو فگرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، اگر آپ ہر گاؤں میں جائیں اس سے 10 گنا زیادہ ڈیتھ ٹول ہے، قبرستانوں میں لوگوں کو کھڑا کریں. آپ مین اسلام آباد شہر کو کریں، ادھر 9000 کیسز آئے ہیں. کیوں؟ پرائیویٹ لیبارٹریز ہے. باقی جگہ میں یہ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں، پنجاب میں نہیں کر پا رہے، یہ KPK میں نہیں کر پا رہے، اور اسلام آباد میں پرائیویٹ لیبس کی وجہ سے 9000 کیسز آئے جدھر 2 نیشنل اسمبلی. آپ جو 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایشو بنانا ہے، انہوں نے ٹائم گزارنا ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہیں بس سب لوگ خواہش ہوتی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے نا کہ والدین کو کہتا ہے مجھے گاڑی لے کے دو، لینڈ کروزر لے کے دو، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے ساتھ لینڈ کروزر بھی آ جاتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے. یہ بیچارہ پرائم منسٹر بننے کے لیے بچپن سے ابھی تک لگا رہا، بن بھی گیا. ابھی اللہ کے بندے اس ملک کو چلا لو، اس ملک کو ترقی دے دیں، اس ملک کے نظام کو چلا لیں. آپ 18ویں ترمیم، آپ دوسری بات، آپ کرونا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. ایک اگر یہ شخص 10 منٹ یا 20 منٹ کے لیے بھی اس ملک کے لیے سوچ لینا اور اخلاص سے سوچ لے، وہ سوچ نہیں جو 23 سال کی تھی، وہ سوچ نہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، قائد اعظم کو تم لوگوں نے دیکھا تھا مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا اگر میں قرض لے لوں، وہ والی باتیں نہیں. ایک سیریس باتیں، ایک لیڈر والی باتیں، ایک ویژن والی باتیں. یہ 1 مہینہ کر لے بھی ہماری پاکستان کی کرائسس کچھ کم ہو جائیں گی. یہ آپ لوگ کبھی 18ویں ترمیم لے لیتے، کبھی دوسری چیز، کبھی تیسری. میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں نام سنتا ہوں ہماری سٹنگ پرائم منسٹر کو اللہ نے بنایا تو کس طرح بنے وہ اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہماری قوم ہے، ہم نے دفاع کرنا ہے. اگر کرونا ہے، اگر ٹیکس ہے، کلیکشن ہے، آپ کو میں ان کی بکس، اس سال کی میں بجٹ کی نہیں کہہ رہا، آپ پچھلے سال کی بجٹ کی بکس لے لیں. ان کی ہر فگر فیک تھی، ہر بات جھوٹی لکھی، ہر بات. میں کہتا ہوں اس گورنمنٹ نے جتنا نظام کو تباہ اور برباد کیا ہے، اگر ان پہ خالی یہ کیسز بھی بن گئے بجٹ کے کیسز، یقین مانے یہ سارے جیل میں ہوں گے. کرپشن کو چھوڑ دیں. دیکھیں میں کرپشن میں آپ کو کیا بات کروں، اگر میں آپ کو میڈیسن کی بات کروں، میں آپ کو بابا ریوان کی نقدی پور کی بات کروں، میں آپ کو آٹے کی بات کروں، میں شوگر کی بات کروں، میں 1000 کیسز ہے. منسٹر کو نکال دو، اس سے پہلے کرپشن کراؤ، پھر اس کو بحال کراؤ. ٹھہرو میں تمہیں بحال کروں گا. اگر میں آپ کو انڈیا کی بات لوں، اگر میں ٹماٹر کی بات لوں، اگر میں آج کی فورن پالیسی کی بات لے لوں، ساری آج آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ملک انڈیا کے سامنے کھڑے اپنے نقشے بدل رہے ہیں. ہماری PTV چینل ہمارا نقشہ بدل رہی ہے، کشمیر کو ختم کر رہی ہے. اس سے کون کروا رہا ہے؟ عباس افریدی صاحب، فورن پالیسی لے لیں، عباس افریدی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بجٹ لے لیں، کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک کام لے لیں کہ انہوں نے کیا ہو. نہیں، عباس افریدی صاحب، انہوں نے خالی شام کے ٹائم TV
चैनलों पे 5 आदमी को भिजवा के अपना नैरेटिव देना है जो टोटल गलत है। जी अब्बास अफरीदी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सजाद तरीन साहब सवाल अब्बास अफरीदी साहब, हुकूमत ये कहती है कि मुआशी सूरत हाल तो बहुत बेहतर थी और टैक्स वसूली भी बहुत बेहतर हो रही थी, लेकिन अचानक कोरोना आ गया जिसकी वजह से टैक्स वसूली के जो हदाफ थे वो पूरे नहीं हुए और मुआशी सूरत हाल इसलिए खराब होगी कि मुल्क में अचानक कोरोना आ गया है। वो तो सारा कुछ कोरोना पे डाल रहे हैं। आपने अच्छा सवाल किया, ये कोरोना पे डाल रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि जो मैं बात कर रहा हूं मैं 2019 की बात कर रहा हूं, मैं 2020 की नहीं कर रहा हूं। 2019 में इन्होंने टैक्स कलेक्शन कम की, 2019 में जो फिगर इन्होंने दिए थे इनके नए फिगर में उससे कम है। मतलब ये सारा झूठ बोल रहे हैं। कोरोना तो 3 महीने हो गए कोरोना की बात शुरू है, उसमें भी इन्होंने टैक्स कलेक्शन का, इनका एक बहुत अच्छा काम है, यकीन माने। ये हर महीने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपने स्पोक्समैनों की मीटिंग बुलाते हैं पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के, और उनको ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक 10 मिनट की डिक्टेशन देते हैं, और वो डिक्टेशन ये है, मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, और ये तकरीबन 80-90 लोग होते हैं जो चैनल्स पे हर जगह में पीटीआई का नैरेटिव देते हैं। उनको कहते हैं कि देखो तुम लोगों ने मेरे साथ 23 साल का सफर किया और 23 साल में मैंने इतना झूठ बोला और तुम लोगों ने यकीन किया। अभी तुम लोग जो 80-90 आदमी हो, इस पूरे पाकिस्तानी कौम ने भी यकीन किया, लेकिन मैं झूठ ही बोलता रहा। तो तुम लोग भी हर शाम झूठ बोलते रहो, यही तुम्हारी इसी भी अचीवमेंट है। काम हमने कोई किया नहीं है, बजट हो गया, इकोनॉमी हो गई, इन्होंने हेल्थ बजट, इन्होंने एजुकेशन बजट एक केपीकी के मेट्रो से कम रखा हुआ है। तो आप खुद सोचें, जो शख्स एजुकेशन की बात करता था, जो शख्स हेल्थ की बात करता था, उसने एक बीआरटी से भी कम उसके लिए फंड रखे हुए हैं, बजट रखा हुआ है। समझते हैं अगर बात हमारी ये फिगर्स का यकीनी तौर पर आपका मौक़िफ़ जो है वाज़े हो गया। बहुत शुक्रिया अब्बास अफरीदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से
वेलकम बैक नाजरीन। हमने ओवरऑल जो अहम मामला थे उस पर भी बात की और अब जिक्र करेंगे कोरोना का। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तेज़ी से इजाफा हो रहा है और तस्दीक शुदा केसेस की तादाद इस वक्त 1,60,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में फ़कत गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,358 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो सूरत हाल का अंदाज़ा मेरे ख्याल में हम सबको है, उसके लिए हुकूमती इक़दामात भी हमारे सामने हैं कि पहले लॉकडाउन की बात हुई, लॉकडाउन ना करने की बात हुई, लॉकडाउन नहीं हुआ, अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है। अब जाहिर है ये एक अलग से मौजू है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन है या कंफ्यूज लॉकडाउन है, लेकिन इसके नतीजे में जो एक आम सूरत हाल है, यानी ये तो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो 1,60,000 का फिगर हम दिया जाए, खुदा करे इसमें कमी हो, लेकिन पूरी कौम इसके खौफ पे मुब्तला है। उस हवाले से ज़रा हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सबाहत अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जाहिर है नफ्सियात के पहलू पे जब बात की जाती है तो उसमें इस बीमारी या किसी भी बीमारी के हवाले से, और बेखुसूस आजकल चूंकि कोरोना है, तो इसने पूरी कौम को एक खौफ की फजा में मुब्तला कर दिया है। आप क्या समझती हैं उससे किस तरह से निकला जाए? बजाते खुद ये खौफ कितना असर डाल रहा है? शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का अपने शो पे। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी शुरू करने से पहले कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आप मुझे सिर्फ सबाहत बुला सकते हैं। इट्स ओके। साइकोथेरेपिस्ट, सो आप मुझे सिर्फ सबाहत के नाम के से बुला सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, डर है और डर बिल्कुल कुदरती है और थोड़ा बहुत डर होने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर डर है वो आपको थोड़ा मुहतात रखता है और हमें उस डर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले जैसे आपने कहा अपनी थोड़ा सा पहले अपनी इंट्रोडक्शन में कि जो हुकूमती गाइडलाइंस हैं और जो पब्लिक हेल्थ की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करेंगे तो वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारी सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है, तो हम उसको फॉलो करें। उसके अलावा जो आजकल रूमर्स फैलते हैं या जब कोई किसी को इन्फेक्शन होती है या सोशल मीडिया है उस पे जो रूमर्स हैं उनको बगैर तहकीक के आगे ना फैलाएं, उससे भी डर में कमी आ सकती है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपकी जो दफाई निज़ाम है आपका अपना, उसको मजबूत से मजबूत तर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप बहुत सारे इक़दाम कर सकते हैं, अपनी सोच को मुस्बत बना सकते हैं, दिन में रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी सोच को मुस्बत बनाएं, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बल्कि ये जो वक्त हमें मिला है इसमें इसको मुस्बत तरीके से यूज़ करें ताकि आपके जो डायरेक्शन है आपकी सोच की वो मुस्बत तरफ जा सके, उससे डर कम हो सकता है। आप ये बताएं कि आपने कहा कि लोग जो हैं वो टाइम पे सोएं, लोगों को तो खौफ और डिप्रेशन की वजह से नींद ही नहीं आती रात को, तो वो कैसे टाइम पर सोएं और टाइम पर जागें? जी देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिन को अपना प्लान करेंगे ना, तो आपका जब आप अपने दिन को इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्बत चीज़ों में, तो आपकी सोच का जो कोई डायरेक्शन, जो उसका रुख है, वो थोड़ा सा काम डाउन करना शुरू करेगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डर में मुब्तला है तो वो टेक्निक्स यूज़ कर सकता है। आपके सांस लेने की टेक्निक है, हम भूल जाते हैं कि हमें सांस लेना कितना ज़रूरी है और हम रूटीन में ले रहे हैं बजाय उस पर फोकस करने के। तो एक रेगुलेटरी ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिससे लोग अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लंबा सांस लें, हल्का सांस लें, सांस पे रिदम पे कंट्रोल करें, उससे ऑटोमेटिकली आपकी नर्व्स काम डाउन करना शुरू कर देती है। और इसको अगर आप रेगुलरली अपने प्रैक्टिस में ले आएँ, उठते वक्त करें, रात को सोने से पहले करें, तो उससे नींद जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। दूसरी बात ग़िज़ा की है। और आपके दिन में एक्सरसाइज की रूटीन की है, अगर आप मुरगन ग़िज़ा खाएंगे तो ज़ाहिर है नींद पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपके जिस्मानी दिफाई निज़ाम पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो और अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे अपने रूटीन में, थकावट होगी, उससे भी नींद आएगी। तो अपनी सोच को एक मुस्बत डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की ज़रूरत है जिससे आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा होगा। ये हमारे यहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो बड़े डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, खौफ का शिकार हो रहे हैं, उनको कैसे निकाला जाए खौफ से? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चे इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं क्योंकि बड़े तो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपने आप को एहतियात करके तो बाहर थोड़ा निकल जाते हैं। बच्चों को इस वक्त बाहर निकलना तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उनके लिए ये बहुत बड़ी तब्दीली है। उसके लिए जो फैमिली में लोग हैं, जब हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स का बहुत बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, तो एक आपका सपोर्ट सिस्टम घर पे मौजूद है। अगर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो वहाँ से वो तो चले जो स्कूल्स कर रहे हैं
وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایشو ہمارے ملک میں ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ایشو بھی ہے. جہاں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت مہیا نہیں ہے وہاں بچوں کو تھوڑے سے کریٹو پروجیکٹس کی طرف لگائیں جہاں سے وہ کچھ سیکھ سکیں. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کو کوئی پینٹنگ پروجیکٹ دے دیں، ان کو کوئی چیز بنانے کا پروجیکٹ دے دیں جس سے وہ بزی رہیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو ایکسپلین کریں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جتنے بچے آج کل بہت چلاک بھی ہیں، بہت انٹیلیجنٹ بھی ہیں، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے. ان کے سوالات کا تحمل کے ساتھ جواب دیں، ان کو ریسرچ کی طرف مائل کریں، تو اس سے بچوں میں آٹومیٹکلی ایک ریزیلینس ڈیولپ ہوتی ہے، ایک مدافعت ڈیولپ ہوتی ہے کہ اچھا دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور بچے ہم سے زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ جلدی وہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. اچھا یہ بھی ساتھ بتا دیجئے گا کہ پاکستان میں ویسے ماہرین نفسیات سے رجوع کرنے کا ٹرینڈ تو نہیں ہے، آپ جانتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی کیا آپ کچھ تجویز کریں گی کہ جو ان کی ٹیم ہے اس میں ماہرین نفسیات کو بھی شامل کیا جائے اور ایس او پیز میں کچھ ان کی مشاورت کو بھی شامل کر لیا جائے، جو ٹیکنیکس آپ بتا رہی ہیں، کیا تجاویز ہیں اس معاملے میں آپ کی؟ بالکل بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور جو کووڈ کی سچویشن ہے، اس سے خطرہ یہ ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں ایک سیکنڈری پینڈیمک ہونے کے چانسز ہیں جو سائیکولوجیکل یا نفسیاتی پینڈیمک ہوگا. کیونکہ یہ جو اس ایرا کا سب سے بڑا نفسیاتی تجربہ کہلایا جا رہا ہے جو لاک ڈاؤن ہے، جو لونلینس ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے لوگوں کی جو ذہنی حالت ہے اس کو. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومتی سطح پہ کاؤنسلر، سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ، ان لوگوں کی مشاورت بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کے اگر دانت میں درد ہوتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ یقیناً ڈینٹسٹ کے پاس. آپ کیوں جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس؟ کیونکہ وہ ماہر ہے اس کا. ایگزیکٹلی. تو جو ماہرین ہیں ان کی مشاورت ضروری ہے. ہمارے کلچر میں تھوڑا سا، ہماری سوسائٹی میں ایک معاشی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے گا، کسی نفسیاتی ماہر کے پاس جائے گا تو کہیں گے یہ تو اس کے کچھ دماغ میں خرابی ہے یا یہ پاگل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کسی بھی نفسیاتی ماہر کے پاس جانا اتنا ہی کنوینئنٹ ہے اور اسی طرح ہی سمجھا جانا چاہیے جیسے آپ کسی دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا آپ کے جسم پہ کوئی چوٹ لگے گی تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو یہ بالکل ویسا ہی ہے. تو اس کو ہمیں ایک کسی بھی مختلف طریقے سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس میں حکومتی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اویئرنیس کی. اس سے زیادہ رسپانسبلٹی میڈیا پہ بھی آتی ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. لوگوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی ایشو ہے تو وہ کہاں جائیں. ہیلپ لائنز، کاؤنسلنگ، بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے. تو جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو حکومتی سطح پہ اگر قائم کیا جائے تو وہ بہت سارے لوگوں کو مدد کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ سبات احمد صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی. کرونا کی سر اوورآل جو حکومتی پالیسیز ہیں، ایس او پیز ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی جو بات کی ہے ظاہر ہے یہ جو خوف ہے یہ بھی ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جو کہ انسان پر طاری ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے کہ کسی بیماری کا پتہ چلے، کسی بھی آپ بیماری میں خدا نخواستہ آپ ایک انڈیویجول بھی اگر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس پر اس سے زیادہ خوف جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس بیماری سے کہیں زیادہ. یہ میرے خیال میں ہم سب کے تجربے میں عام طور پہ آتا ہے. لیکن یہ جو مجموعی خوف ہے پورے معاشرے پر جس تجاویز دی گئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے کہ کچھ نفسیاتی طور پر بھی ریلیکس کیا جائے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بات کی سبات صاحبہ نے، یہ بہت ضروری ہے کہ قوم جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہم کرونا سے تو لڑتے رہیں اور پتہ چلے ہماری آدھی سے زیادہ قوم ہے وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، وہ جناب خوف کا شکار ہو گئی ہے. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں. آپ یقین کریں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سماجی فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے سے کوئی مل نہیں پا رہے، اور لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ کوئی کسی کے گھر آ جا نہیں رہا. یہ بالکل درست ہے، ایسا ہونا چاہیے، سماجی فاصلے رکھنے چاہیے. لیکن یہ جو ایک خوف مسلط کیا جا رہا ہے لوگوں پر بیماری کا، اس کے حوالے سے ماہر نفسیات جو ہیں حکومت کو چاہیے کہ حکومت ان کے بھی لیکچرز کا اہتمام کرے تاکہ وہ مختلف میڈیا پر آئیں، آ کے لوگوں کو بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، قوت مدافعت کس طرح بڑھانی چاہیے. اور باقی دیکھیں صبح سے شام تک ہمارے میڈیا پہ یہ چلتا رہتا ہے. آپ نے بھی ابھی فگر بتائے ہیں کہ جی آج 24 گھنٹے میں اتنے فگرز ہو گئے ہیں، اتنی اموات ہو گئی ہیں، اتنے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت صبح سے شام تک یہ مین بریٹن میں یہی خبریں چل رہی ہیں. تو اس سے جو عام آدمی ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہو رہا ہے. تو
تو اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے، اس کیفیت سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماہرین جو ہیں، دیکھیں ہمارا غریب ملک ہے، وہ جیسے صبات صاحبہ نے بھی کہا غریب ملک ہے، ہمارے لوگ تو جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اگر ان کے سر میں درد ہو یا کوئی دانت میں درد ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکل سٹور سے خود ہی دوائی لے لیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے جو ہے وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری یہ حکومت جو ہے یہ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کیا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آج مجھے بتایا گیا ہے، مختلف ہاسپٹلز کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں آکسیجن گیس بہت شارٹ ہے، اور آکسیجن گیس جو ہے جو پیشنٹس کو لگایا جاتا ہے، جو اپنا یہ کرونا کے پیشنٹس آ رہے ہیں اور جن کو ضرورت پڑتی ہے، وہ بالکل بلیک ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو انقلابی بنیادوں پر یہ کام کرنے چاہیے۔ سر حکومت آپ کیا بات کر رہے ہیں ترین صاحب، بات ظاہر ہے اب اس پہ بھی ویسے ہم نے کرنی ہے کہ یہ کرونا کی صورتحال کو کنٹرول، وہ تو لاک ڈاؤن صحیح سے نہیں کر پا رہی کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا۔ اب یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے کہ ہم نے وزیر اعظم نے گزشتہ روز بھی یہ بات کی کہ ہاٹ سپاٹ ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ کون سے ہاٹ سپاٹ ہیں، ان کو ہم علاقوں کو سیل کر دیں گے اور باقی جو ہے وہ زندگی رواں دواں رہے گی، اور پھر ظاہر ہے وہ ہاٹ سپاٹ سے ختم ہوگا تو کہیں اور ہاٹ سپاٹ نکل آئے گا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو لاک ڈاؤن بھی نہیں کنٹرول ہو رہا، یا اس پہ بھی ابھی عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ پتہ نہیں کنفیوز لاک ڈاؤن ہے یا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یہ بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں آپ کو عرض کروں کہ جب آپ کوئی چیز پلان نہیں کر پاتے، آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہوتے، تو پھر اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب 26 فروری کو غالباً یہ پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا، اس سے پہلے چائنا میں آ گیا، دنیا بھر نے اس بارے میں اقدامات کرنے شروع کیے، ہم نے بہت تاخیر کی، اور تاخیر کے بعد بھی حتمی فیصلہ جو ہے کہ یہ کر دینا ہے جی، وہ نہیں ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہم بس اللہ پہ چھوڑ کے اور مولا کے صدقے بس ملک چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمیں بچاتا رہے، لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اپنے یہ پورے اس کو ملک میں، یا دیکھیں کس طرح پھیل گیا ہمارے ملک میں۔ اور یہ جو عید پر جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹرز نے یہ کہا، تو حکومتی جو ترجمان تھے وہ یہ کہتے تھے جی سیاست ہو رہی ہے، ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں۔ بھائی ایک چیز کا ڈاکٹر ہی ماہر ہے نا، وہ ڈاکٹر ہی بتائیں گے، کوئی جرنلسٹ، کوئی اخبار نویس، کوئی عالم دین تو نہیں بتا سکتا نا، ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ یہ آپ کریں کیونکہ بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو حکومت نے اس طرح اقدام نہیں کیا جس کے آپ دیکھ رہے ہیں نتائج آپ کی ہو گئے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی وہ نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر کو بلا کے ایک فیصلہ کیا جائے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ جو اب کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن نہیں کرنا، آدھے سے زیادہ لاہور بند ہے، آدھے سے زیادہ کراچی بند کیا جا رہا ہے، تو یہ لاک ڈاؤن ہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کی تقریباً 41 جو یو سیز ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پھیل گیا۔ لاہور کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس دن بتایا کہ کیا کیا کون کون سے علاقے ہیں، ایک بڑا تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ 30% لاہور کو سیل کر دیا گیا، اسی طرح ملتان کے کچھ علاقے ہیں ان کو سیل کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہیں پہ سیل ہو رہے ہیں علاقے اور کہیں پہ نہیں ہو رہے، یہ میرے خیال میں نوبت نہ آتی، جس طرح ابھی آپ نے حوالہ کیا کہ ایک ہی دفعہ 1-1.5 مہینے کا ایک مکمل لاک ڈاؤن ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے گزشتہ روز یہ بات کی کہ وہ کہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے تنقید کی تھی نا اس دن پارلیمنٹ میں کہ جناب یہ لاک ڈاؤن نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہے، تو انہوں نے کہا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے لاک ڈاؤن میں غریب آدمی کیسے رہتا، تو وہ تو غریب آدمی کو جانتے نہیں ہیں، ہم نے ٹھیک کیا۔ تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کریں، آپ کہہ رہے ہیں 4 یا 5 صوبوں کے تمام لوگوں کو بلا کے کیا جائے ایک ٹیبل پہ، وہ تو جا کے ملتے نہیں ہیں، وہ تو کوارڈینیشن نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ مشکل ہے جو سجیشن آپ دے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کو پورے ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہیے، اور تمام صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں ان سے بہتر تعلقات کرنے چاہیے۔ پرائم منسٹر جس طرح کراچی گئے ہیں، ان کا چیف منسٹر سے نہ ملنا، میں سمجھتا ہوں یہ قابل افسوس بات ہے، وہاں ملنا چاہیے تھا اور ان کے مسائل سننے چاہیے تھے۔ اب پرائم منسٹر کو بلوچستان بھی جانا چاہیے، پرائم منسٹر کو کے پی بھی جانا چاہیے، اس سارے صوبوں میں جا کے ان کے مسائل صوبوں سے پوچھنے چاہیے، چیف منسٹر سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ اس میں ہوتا یہ ہے نقی صاحب، اگر وفاق اور صوبے کے درمیان مازرائی شروع ہو جائے تو عام آدمی سفر کرتا ہے۔ سر عام آدمی کی جاتے جاتے ہم بات کر لیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ عام آدمی پہ آخری اثر تو عام آدمی پہ ہوگا نا، سب سیاست کر لیں گے۔ یہ کہا گیا کہ 70 روپے فی کلو، آج بھی وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے 70 روپے فی کلو چینی دینا بھی ضروری تھا، ظاہر ہے اپنی گفتگو میں کراچی میں بھی انہوں نے یہ بات کی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ وہ عوام کو مل رہی ہے تو ہم تو ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ سر کہاں 70 روپے آپ کو مل رہی ہے ترین صاحب؟
کہیں نہیں مل رہی 90 سر۔ روپے فی کلو نہ- اسلام آباد میں سر، مختلف علاقوں میں نہ چینی 70 روپے مل رہی ہے، نہ پیٹرول مل رہا ہے پیٹرول پمپ پہ، وہ تو مل ہی نہیں رہا۔ یہ وفاقی دارالحکومت ہے اور یہاں کے پیٹرول پمپ والے پیٹرول نہیں دے رہے اور لوگ اتنے پریشان ہیں، اور یہاں آٹے کا بحران ہے، آٹے والے جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، تو حکومتی ادارے جو ہیں وہ معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں جی۔ بالکل صحیح۔ اب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس پہ مزید بھی ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ حکومت وقت کو ایوانوں تک اگر یہ آواز پہنچ پائے تو ایک عام آدمی کی آواز ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر میسیجز کی ہمارے پاس بھی بھرمار ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جناب وہ کچھ شوگر ملوں نے اپنے علاقوں میں 70 روپے فی کلو کے گھریلو صارفین کے سٹال لگا دیے ہیں، اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم 70 روپے کر رہے ہیں۔ وہ شوگر ملز نے عدالتی احکامات کے تحت کی ہے، جو عام دکانوں پر ہے جہاں پہ حکومتی عملداری ہونی چاہیے، وہاں پہ ابھی بھی 80 سے 90 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے، پیٹرول نہیں مل رہا۔ باقی معاملات ہم میرے خیال میں خبروں میں بتاتے رہتے ہیں، اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے بجائے سیاست کرنے کے۔ سجاد ترین اور اعتزاز نقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔